बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए, नताइज आ रहे हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज जो अब तक सामने आए हैं उनके मुताबिक तकरीबन 20 नशिस्तों के ऊपर जो तहसील की भी हैं, सिटी की भी हैं, उन पर JUI फेस सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ रही है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नंबर है। उसके बाद तकरीबन 10 के करीब जो अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार हैं। 3 में मुस्लिम लीग नून को सबकत हासिल है, 2 में जमात इस्लामी को। सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद है। प्रोविंशियल कैपिटल यानी पेशावर की जो सीट है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में जाती हुई नज़र नहीं आ रही। वहाँ पर भी अब तक के जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उनके मुताबिक JUI फे के उम्मीदवार ही जीते हैं या जीत रहे हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती रही है कि हमें दूसरी दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने डिलीवर किया है। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन अजला के अंदर बल्दियाती इंतखाबात में जहां कोर मौजूद है वोटर का, वहां से अगर लूज कर रही है और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां से उसके MPAs भी हैं, MNAs भी हैं, वहां से लूज कर रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाकई अब महंगाई का जिन तंग कर रहा है, यानी वोटर नाराज है, जिसका जिक्र शौकत यूसुफजई साहब ने किया, या वो बात जो शिबली फराज साहब ने कही कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जिनको टिकट नहीं मिला वो भी कंटेस्ट करे तो लिहाजा PTI का मुकाबला PTI से था। असल माजरा क्या है, इस पे आज के प्रोग्राम में बात होगी। बात इस हवाले से भी होगी कि क्यों ये तासुर बढ़ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मकबूल हो रही है। आसिफ जरदारी साहब ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दागा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उनको क्यों लगता है कि फार्मूले के तहत ये हुकूमत आई और अब कहा जा रहा है उनको, कोई कह रहा है कि नया फार्मूला बनाएं। और फिर मरीम नवाज शरीफ साहबा कैसे पीछे रहती, उन्होंने भी कुछ फरमाया है अपनी ट्विटर हैंडल पर, वो भी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बल्दियाती इंतखाब पेशावर का क्या हुआ और JUI से आगे आ गई, जो कि यकीनी तौर पर सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हजम करना मुश्किल है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। सदाकत अली भाई साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। भाई साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब तारिक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा है, चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं JUI फे की नुमाइंदगी के लिए, आप सब बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब जैसे मैंने कहा, सियासी तौर पर यह हज़म करना आपके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने जलसों के अंदर, अपनी सियासी तकारीर के अंदर आप मौलाना साहब को, आपकी जमात, जनाब इमरान खान बाकायदा तौर पर अलाउ मी टू से ट्रोल भी करते हैं, मुख्तलिफ नाम भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं और समझते हैं कि वो महज मफादात की एक जमात है जो कि हर किसी के साथ फिट हो जाती है। लेकिन अगर वो ऐसी ही जमात है तो इन अजला के अंदर जहाँ ये सीटें अब JUI फे ने हासिल की हैं, उसकी क्या वजह है आपके नज़दीक? आप एक इलेक्टेड MNA हैं, क्या आप शौकत यूसुफजई साहब की बात से एग्री करते हैं कि महंगाई तंग कर रही है आपको? मेरे साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो के लिए बुलाया। बिल्कुल जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक PTI की भी सीटें हैं, लेकिन PTI अभी दूसरे नंबर पे आ रही है और JUI की सीटें ज़्यादा हैं। जहाँ जहाँ PTI जीती है वहाँ तो हमारी कारकर्दगी अच्छी है और जहाँ जहाँ PTI हारी है वहाँ कम से कम जमहूरियत जीती है कि हमारा बदतरीन मुखालिफ जिनको हम समझते हैं सियासी तौर पे अगर वो जीतते हैं तो आप ये जो आपका बयानिया था कि जी ये तो इलेक्शन हाइब्रिड निज़ाम है, इसमें पीछे से तारें हिलती हैं, और आज लोगों ने डायरेक्ट वोट दे के PTI ने बहुत बड़ा वादा पूरा किया कि ये लोग डायरेक्ट लोगों के वोटर से मुंतखब हुए। क्रेडिट गोज़ टू दिस गवर्नमेंट कि इमरान खान साहब ने इतना मुश्किल इनिशिएटिव लिया और ऐसा कानून बनवाया। नंबर 2 ये कि ये जो बयानियाँ बनाते थे कि जहाँ जहाँ ये हार जाते थे वहाँ अगर हम आज इस इलेक्शन को मैनेज कर रहे होते कभी RTS और दीगर, तो आज ये बेस्ट मौका था, हमारी सूबाई हुकूमत थी, हम अपने मुखालफों को दबाते, हम वो सारा प्रोसेस करते। उनका बयानिया तो ठीक साबित हुआ ना, मौलाना साहब ने आज भी कह दिया कि इससे साबित होता है कि अगर तारें ना खींची जाएं और कोई ऐसा हाइब्रिड, माइक्रो हाइब्रिड, सेमी हाइब्रिड निज़ाम ना आए तो JUI फे मकबूल तरीन जमात है और आप नहीं हैं। जब हम पावर में नहीं थे, हम एक अपोजिशन पार्टी में थे, तब तो हम मैनिपुलेट कर गए। आज हम हुकूमत में भी हैं, सूबाई हुकूमत भी हमारी है, मरकजी हुकूमत भी हमारी है, हम बकौल आपके एक पेज पे भी हैं, तो फिर हमारा मैं आपसे मेरा मतलब आप खुद कहते हैं रेफरेंस की जो बात है, मैं उन रेफरेंस के करके कोट करके, आज मरकजी हुकूमत हमारी है, सूबाई हुकूमत हमारी है, हमने तरक्याती काम भी किए, हमारा सारा कंट्रोल भी है,
تو آج تو پھر اپنے سیاسی مخالفوں کو تو ڈبے ان کے خالی نکلنے 2 سال میں آپ کے جنرل الیکشن ہونے والے ہیں بھائی صاحب 2023 میں، یہ کارکردگی پاکستان تحریک انصاف کی، کیا آپ خود کو یہ دے کے کہہ کے خود کو خوش کرتے رہیں گے کہ بھئی کیونکہ جی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی تھے، وہ پی ٹی آئی سے لڑ رہی تھی اس لیے ہم پیچھے رہ گئے، یا واقعی آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ بھائی اٹ از ہٹنگ اس ہارڈ and it is hitting to the core؟ پہلی تو میں نے جو جمہوریت کی بات کی کہ یہ جو بیانیہ ہے آج ردی ہو گیا، جیت جاؤ نا تو پھر سر جمہوریت نہیں جیتا، ہم تو جیتے بھی ہیں نا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر تو پی ٹی آئی نون لیگ کی طرح 2 سیٹوں کی بات کری ہوتی نا، 18 سیٹوں پہ تو پی ٹی آئی نہ جیت رہی ہوتی نا۔ یہ بات تو یہ ہے نا، ابھی تک تو غیر سرکاری غیر حتمی نتائج 15 ہیں، آپ کے 15 ہیں، میرے پاس 18 کی خبر آ رہی ہے۔ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا تو نہیں کہ مسلم لیگ نون کی طرح 2 سیٹوں پہ مقابلے میں ہیں، یعنی وہ بھی تو وزیر اعظم نہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں وہاں پہ ان کا بیانیہ ہے، پتہ نہیں ان کا بیانیہ، وہ یہ کے پی کے پہاڑ نہیں چڑھ سکا، تو یہ جو بیانیہ بناتے تھے بیانیہ کے اندر وہ نہیں، آج مسلم لیگ نون سے پوچھے نا کہ آپ کے پی کے میں پچھلا الیکشن کیوں آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے آپ مجھے بات مولانا صاحب کی جماعت سے پوچھوں اور آپ کیوں نہ بتائیں کہ وہ کیسے جیتے، آپ کیسے ہارے؟ صاحب ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں نا کہ میاں صاحب لندن سے فرماتے ہیں وہ جو الیکشن آ رہے ہیں وہ کوئی ایسا نظام تھا جنہوں نے، تو پوچھیں آج تو اگر وہ نظام ہوتا تو جے یو آئی تو نہ جیتی، پھر تو ہم جیتے نا۔ تو اگر جے یو آئی جیت سکتی ہے اور مسلم لیگ نون کی پورے خیبر پختونخوا میں 3 سیٹیں ہیں تو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فارغ ہیں۔ دھاندلی ہے یا نہیں وہ ابھی آپ صاحب سے پوچھ لیں، ذرا اپوزیشن بتائے گی، لیکن میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے، مولانا صاحب کا بھی آج جو وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی جب انٹرفیرنس نہیں ہوگی، مداخلت نہیں ہوگی تو آپ نہیں جیت سکتے۔ اچھا، بڑی حیرانگی کی بات ہے، دوبارہ سے میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں تحریکیں چلا رہے ہیں ہماری اتنی مداخلت ہے، اور جب ہم حکومت میں بیٹھے ہیں اور ایک پیج پہ بھی ہیں ہماری مداخلت کوئی نہیں ہے، یہ بیانیہ ان کا پٹ گیا۔ نمبر 2 آخری بات، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میرا مطلب یہ اس ٹاپک پہ آخری بات یہ کہ حکومتیں ہیں، ہمیں وہاں پہ 8 سال سے ہماری حکومت ہے، انکمبنسی ہماری ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل بھی ہیں، مہنگائی بھی ہے اور معیشت کے مسائل بھی ہیں، کورونا کی وجہ سے بربادیاں بھی ہیں، انٹرنیشنل انفلیشن کا پریشر بھی ہے، لیکن ایک بات ہے، آج ہم نے اپنے مخالف بننے والے بیانیے کو زیرو کر دیا، الیکشن میں چند سیٹیں ہار گئے لیکن ویسے ہم جیت گئے۔ اب بھائی صاحب کیا بات ہے، میں آپ کی سپننگ کی داد دیتا ہوں، یعنی کہ آپ نے اپنی جو آج نہیں میں دوبارہ سے میں کیوں بات کرتا ہوں، پیچھے بھی ہے، سپننگ نہیں ہے نا، آپ مجھے میری بات، اچھا میں مجھے موقع دیتے، پچھلے 3.5 سال ہمارے پہ یہی الزام رہا نا کہ ہم سلیکٹڈ ہیں، تو آج اگر ہمارا بدترین سیاسی مخالف ہمارے کیپٹل میں جیت کے آ جاتا ہے تو ہم سرخرو ہو گئے نا کہ یہ بیانیہ غلط تھا۔ نہیں، بٹ یہ بات ثابت، چلے آپ میری بات کو نہ تسلیم کریں، لیکن یا چلے میں نے تو مولانا کو کوٹ کیا، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آج آپ کی انٹرنل فائٹنگ، مہنگائی، اوورآل ایشوز ایسے ہیں جس نے آپ کو پہلے نمبر سے، جس نے آپ نے پہلے سے پیچھے چلے گئے، سلیکٹڈ والے اور ہائیبرڈ والے بیانیے سے ہٹ گئے نا، بس میری جیت ہوگی۔ میں نے کیا، مولانا صاحب نے کہا ہے آج میرے ٹکٹوں کی غلطی تھی، میری انٹرنل فائٹس تھی، میرا سارا کچھ، آپ کہتے ہیں سارا کچھ تھا، ہم کے پی کے میں 4 سیٹیں ہار کے قومی بیانیے میں جیت گئے۔ ویری گڈ۔ ذرا ڈاکٹر طارق فضل چوہدری صاحب، وہ آپ کی جماعت کی تو ویسے آج بات بھی کرنی چاہیے، 2 وہ کہتے ہیں بھائی صاحب نے دیکھا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ نظریں ملائیں نا بھائی صاحب سے، وہ کہتے ہیں 2 سیٹوں پہ بات چل رہی ہے، اور خیبر پختونخوا کے یو آر نو ویئر، وہ حافظ صاحب سے بھی میں بات کروں گا، دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اشاش بشاش بیٹھے ہیں، ابھی وہ بتائیں گے بھائی صاحب کو بھی کیا ہو رہا ہے اصل۔ بھائی صاحب کی حالت آج وہ ہے جیسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اچھا، آپ مولانا کی جیت میں خوش ہیں؟ بھائی مولانا ہم ایک ہیں، ہم پی ڈی ایم میں ساتھی ہیں، اور این ممکن ہے کہ ہمارا اگلا جو الیکشن ہو پی ڈی ایم جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے لڑیں، یہ این ممکن ہے، اور ہماری کارکردگی بطور پی ڈی ایم رہی ہے وہ تو پھر بہت ہی پٹی بھی رہی ہے۔ پی ڈی ایم کبھی بھی حکومت میں نہیں رہی، پی ڈی ایم میں مختلف جماعتیں مختلف علاقوں میں آپ کو ٹاپک چینج کر دیا آپ نے، چلے اس پہ رہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم کو 2 نہیں ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ صداقت بھائی صاحب کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سلیکٹڈ والا جو ہمارے اوپر ایک چھاپ تھی، پہلے تو انہیں بہت شوق ہے کہ وہ چھاپ ان سے کسی طرح وہ دھل جائے، وہ لقب جو انہیں عطا کیا گیا یا انہوں نے ارن کیا وہ کیسے ان سے ہٹ جائے کہ جی آج ہٹ گیا ہے، ہٹا نہیں ہے، آج ثابت ہوا ہے۔ اچھا، کہ یو آر سلیکٹڈ ان الیکشن 2018، ٹھیک ہے جی، اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری حکومت یہ منورنگ کر لیتے، وہ منورنگ آپ کو کر کے دی گئی تھی، آپ نے نہیں کی تھی، آپ میں کوئی بھی اتنی عقل اور شکل والا بندہ نہیں ہے جو یہ منورنگ کر سکتا ہے الیکشن کی جیتنے کی، کر کے دی گئی تھی، پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دی گئی تھی، چلو عقل والی گل کر، پلیٹ میں رکھ کے آپ کو دی گئی تھی حکومت۔ آج پتہ لگ گیا اپنی کارکردگی پہ آپ لوگوں نے کیا کی ہے، آپ کا پیج بھی ہے کہ حکومت بھی آپ کی ہے، بلدیاتی صوبائی سارے وزیر بھی آپ کے ہیں،
اور وہاں آپ کو ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بنیادی طور پہ عوام نے آپ کو آئینہ دکھایا ہے. ہماری بدترین آپ کی سن لیں نا, عوام نے وہاں جہاں کے صوبے میں آپ کی حکومت ہے وہاں آپ کو آئینہ دکھایا ہے کہ آپ نالائق اور نااہل لوگ ہیں, اور آپ کی کسی پالیسی کے اوپر لوگوں نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا. یہ سمپل ایک جملے میں آپ اس الیکشن کو بیان کر سکتے ہیں, سب آپ کر سکتے ہیں. اچھا, باقی اگر 3 سال کی آپ پچھلی بات کریں جس کی ریفلیکشن آپ کو یہاں پہ نظر آئی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان میں, اس میں اگر 12 ضمنی الیکشن ہوئے ہیں تو تحریک انصاف 1 جیتی ہے, 11 کے 11 یہ ہارے ہیں. ابھی ماضی قریب میں کنٹونمنٹ سے الیکشن ہوتے ہیں جی. کنٹونمنٹ جو ہے ظاہر ہے آپ کا بڑا کلاسیفائڈ ایریا ہوتا ہے ہر سٹی کا, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف ہاری ہے, وہ بھی ان کے لیے ایک آئی اوپنر تھا. اور اب جس صوبے کے اوپر سب سے زیادہ ان کو مان تھا جناب کہ ہم بہت بڑی عمران خان صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں میں پٹھان بھی ہوں, اور وہ اس کا بھی بڑا ایج لینے کی کوشش کرتے ہیں اس صوبے سے, اس عوام نے بھی ان کو مسترد کر دی ہے. اور آپ یہ دیکھیں طارق فضل جوہری صاحب, یہ بھی زیادتی ہے. دیکھیں 15 سیٹیں غیر حتمی جتایت کے مطابق ابھی بھی یہ لے رہے ہیں, تو پر مسترد کیسے ہو گئے سر؟ چلے نمبر 2 پہ تو ہے نا, مسترد کیسے ہو گئے؟ ابھی جو یہ پچھلا الیکشن ہوا نا 2018 میں, اس میں ان کا بیانیہ کیا تھا کہ آج اگر آپ ان سے بات کریں گے نا, آپ صرف کے پی کے کی بات کریں پاکستان تحریک انصاف سے, وہ یہ بات کرتے ہیں جناب کہ چونکہ 2013 اور 18 کے بیچ میں 5 سال ہماری حکومت رہی صوبے میں, ہماری کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہمیں 2018 میں 2/3 اکثریت مل گئی کے پی کے میں. یہی کہتے ہیں نا. آج اسی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر آپ یہ الیکشن ہارے ہیں, اور یہ ان لوگوں کے لیے, ہر جماعت میں کوئی تعداد زیادہ ہوتی ہے کوئی کم ہوتی ہے, وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو حقیقت پسند ہوتے ہیں. ان کی جماعت میں وہ لوگ بہت کم ہیں. اکثریت جو ہے, اکثریت بھائی صاحب جیسے ہیں جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں سب ٹھیک ہے جی, بہت اچھا. یہی جا کے عمران خان صاحب کو کہیں گے جی بہت اچھا ہے, آپ بالکل 70 خیران ہیں, اچھا, اور ان کو مروائیں گے. بلکہ وہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ چاہیں بھی تو یہ آپ جماعت کھڑی نہیں ہو سکتی. اگلا الیکشن جب بھی ہوتا ہے ٹھیک, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن مسائل کا, یہ بڑا پیارا ملک پاکستان جو آج مسائلستان بن چکا ہے, ان کی وجہ سے کیا انہوں نے ملک کو اگر مسائلستان بنا دیا ہے تو پاکستان کی عوام جاگ رہی ہے, سو تو نہیں رہی. مطلب آپ کو لگتا ہے غصہ لوگوں نے نکالا ہے ان پہ, بٹ یہ 100% نہیں. لیکن ابھی بھی چلے نمبر 2 پر ہیں یہ. لیکن حافظ صاحب ایک بات ہے, آپ ہمیشہ کہتے رہے, مولانا صاحب فرماتے رہے کہ جی اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ بھی جائے, یکساں ماحول دیا جائے تو JUFA بڑا اچھا کردار ادا کر سکتی ہے یا الیکشنز کے اندر کامیابی حاصل کر سکتی ہے. پھر آج تو آپ خوش ہوں گے نا کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملا, اور اس حکومت نے کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش نہیں کی, ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے, انہوں نے کوئی انٹرفیرنس نہیں کی, اور آپ نے زیادہ سیٹیں اب تک کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق لی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب بھائی. سب سے پہلے تو آپ کے فورم سے میں خیبر پختونخوا کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک جیلی طاقت کے بل پہ کڑی حکومت کو, بے ساکیوں پر کڑی حکومت کو, ووٹ کی پرچی کی طاقت سے, برچی کی طاقت سے نہیں, ان کو گرا دیا. ان کو ایک عبرتناک شرمناک شکست دی, باوجود اس کے کہ 8 سال سے ان کی حکومت ہے خیبر میں. لہٰذا خیبر کی عوام مبارکباد کے مستحق ہے جو انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر بالخصوص جمعیت علماء اسلام کو اکثریت دی, ان پر اعتماد کیا. اور میں ان جماعتوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, خواہ وہ ANP ہو اپوزیشن کی, خواہ PMLN ہو. اور PMLN نے پشاور میں PTI کی 5 صوبائی سیٹیں ہیں, MNA کی NA کی اکثریت ان کے پاس ہے. وہاں پشاور کے عوام نے تقریباً 70,000 کے قریب ووٹ زبیر علی کو دیا, JUI کی کینڈیڈیٹ کو. لہٰذا یہ مبارکباد کے مستحق ہے. بھائی صاحب کو مبارکباد دے دیں کہ انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی. ابھی میں آ رہا ہوں اسی پر. جہاں تک دھاندلی کی بات ہے, جی دیکھیے منیب بھائی, میڈیا گواہی دیتا ہے. آج بھی ہم یہ کہتے ہیں, آج بھی انہوں نے بیانیے کی بات کی, آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. ابھی بھی ہوئی ہے. اگر دھاندلی نہ ہوتی تو یہ 2 بھی نہیں جیت سکتے تھے. ایسے ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے قریب ان کے MP ہیں. غیر سرکاری 95 کے قریب ان کے MPA تو پشاور میں 10 ہے نا. NA اور MPA کو ملا کے 1 سیٹ نہ جیت سکے, ایک. یہ بات اس کے نیچے 7 حلقے, 7 میں سے 1 بھی نہ جیت سکے. آپ کے خیال میں انہوں نے ادھر پشاور میں دھاندلی کی کوشش کی؟ ایک رات پہلے
پولنگ اسٹیشن میں رنگے ہاتھوں وہ پریزیڈنگ افسر خاتون پکڑی گئی، آج بھی وہ گرفتار ہے۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پریزائڈنگ افسر لاپتہ ہے۔ ابھی میں آ رہا ہوں اس میں۔ علی امین گنڈاپور کون ہے؟ وزیر ہے، وزیر ہے، وفاقی وزیر۔ آپ وہ کلپ چلائیں، وہ کہتے ہیں میں بھی وزیر ہوں، میرا بھائی بھی وزیر ہے، صوبے میں بھی میری حکومت ہے، وفاق میں بھی میری حکومت ہے۔ اگر مجھے ووٹ نہیں دیا میرے بھائی کو، کسی اور پارٹی والے کو کامیاب کیا امیدوار کو، تو کوئی بھی اس دفتر میں نہیں آ سکتا۔ یار یہ تو ریاست کا دفتر ہے، مملکت کا ہے، آپ کا تو نہیں ہے، نہ آپ کی ذاتی جائیداد ہے، نہ آپ کا گھر ہے۔ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ جو این پی کا کینڈیڈیٹ شہید ہوا ہے، اس کی بیٹے کی باتیں آپ سنیے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب یہ دھمکیاں بھی ہوں، حکومتی صوبائی طاقت بھی ہو، وفاق کی طاقت بھی ہو، پھر اسد کیسر کی آڈیو آپ سنیے، وہ بلین روپیز تقسیم کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے یونین کونسل تک جانا ہے۔ اس کے باوجود آپ آگے ہیں نا سیٹوں پہ، اب بھائی صاحب کی جماعت پیچھے ہے، تو ان کا بیانیہ درست ہے کہ بھائی ہم کسی کی طاقت سے نہیں آئے، اپنے زور پر آئے تھے، اور ہمارے پہ کسی کا ہاتھ نہیں تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے کہ ہم نے داندلی نہیں کی ہے، میں کہتا ہوں داندلی کی ہے، ابھی بھی کی ہے، ابھی بھی کی ہے۔ ہاں یہ بات ہم کچھ حد تک مانتے ہیں کہ جس انگلی پہ یہ حکومت کڑی ہے، شاید وہ آگے تھوڑی سی ٹیڑھی ہو چکی ہے۔ اس انگلی کی بات ہم زیادہ نہیں چڑھتے ہیں، کیوں وہ میرے بھائی صداقت عباسی بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کی شو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے داندلی کی۔ پرویز خٹک 2 مہینے سے نوشہرہ میں وہ بیٹھا تھا یا نہیں اپنے بیٹے کو کامیاب کرانے کے لیے؟ کیا عمران خان کو الیکشن کمیشن نے نوٹس نہیں دیا کہ تم پشاور نہیں جا سکتے؟ پرائم منسٹر صاحب کو دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا وہ قومی کام کے لیے گئے تھے، کسی ایک حلقے کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ پلاننگ کے لیے نہیں۔ باقاعدہ گورنر ہاؤس میں میٹنگ کی، وزراء کو، ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو ذمہ داریاں دی گئی کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اس کے باوجود سرکاری وسائل کو بے دریغ استعمال کیا گیا، منصوبہ بندی کی گئی، اس کے باوجود وہ ہار گئے۔ کھلے دل سے آپ خوش ہوں کہ آپ کی جماعت ابھی جو نتائج اب تک آ رہے ہیں ان کے مطابق برتری میں ہے، تو کھلے دل سے اس بات کو قبول کریں کہ اچھا ہوا۔ لیکن تحریک انصاف کے بارے میں میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے اگری نہیں کرتا کہ یہ پٹ گئے، شکست فاش، عبرتناک۔ بات یہ ہے نمبر 2 پر ہے ابھی بھی، فائنل رزلٹ میں ہو سکتا ہے 1-2-3 سیٹیں اور نکال لیں۔ منیر بھائی میں ان کو ان سے کیوں خوش ہوں؟ میں تو خیبر کی عوام سے خوش ہوں۔ جی جی بالکل، کہ انہوں نے 8 سال انتظار کر کے انہوں نے خوب ان کو بے وقوف بنایا، ان کو ورغلایا، تقاریر کر کے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ وہی شاعر کی بات ہے۔ ایک شعر اگر آپ کی اجازت ہے میں سناؤں۔ جی جی۔ وہ شاعر کہتے ہیں سنہرے خواب دکھانے میں خوب ماہر ہو تم، سنہرے خواب دکھانے میں خوب ماہر ہو تم، وہ بیوقوف بنانے میں بھی خوب ماہر ہے۔ وطن چلانا اس آدمی کی بس کا نہیں ہے، وطن چلانا اس آدمی کی بس کا نہیں ہے، مگر زبان چلانے میں خوب ماہر ہے۔ اچھا یہ ہے خلاصہ۔ اچھا یہ خلاصہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی۔ بھائی صاحب ایز دا رائٹ ٹو رسپونڈ جو بھی باتیں کی گئی ہیں، لیکن بھائی صاحب میں نے بہت کوشش کی کہ حافظ صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کریں اور مبارکباد آپ کو، بہت ہی امپارشل قسم کی حکومت ہے جس نے کوئی مداخلت نہیں کی، لیکن حافظ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس میں میں اگر بریکس کے بعد آپ جناب اس کے اوپر اپنا تبصرہ فرمائیں گے۔ ایک بریک لیتے ہی واپس آئیں گے۔ آصف زرداری صاحب نے بڑی دلچسپ اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس پہ بات کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج ابھی کنفرم ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، لیکن جے یو آئی آگے ہے، لیڈ کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا نمبر ہے۔ لیکن جڑی ہے ایک بہت اہم چیز سے تمام بات کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پرفارمنس بھی ہے، مہنگائی کا ایشو زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہے، کچھ کہتے ہیں جی انٹرنل فائٹنگ ہے، کچھ یہ کہ پی ٹی آئی سے لڑی تھی، جہاں یہ تمام باتیں موجود ہیں، وہیں میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا تھا یہ تاثر کیوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک تو غیر مقبول ہو رہی ہے، دوسرا یہ کہ جو میں کہوں گا کہ تاثر کریٹ کیا گیا، جے یو آئی اے ہو، اے این پی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، کہ یہ سلیکٹڈ حکومت ہے، سلیکٹڈ ہے، اس کے حوالے سے آصف زرداری صاحب نے بھی فرمایا ہے کچھ، اور وہ بیان بڑے اہم ہے، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آنا ضروری ہے۔ زرداری صاحب کیا فرما رہے تھے تو سنیے۔ اب یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ آ کے مدد کریں،
हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा सर फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना के मुल्क का तुमने ये खाना खराब किया है। सवाल सीधा सीधा है कि इसकी करो छुट्टी, फिर करो हमसे बात, फिर करेंगे हम। अब चौधरी साहब, चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चौधरी साहब जरा मैं इस हवाले से मौक़िफ़ आपका लेना चाह रहा था कि मतलब अब बात यहाँ तक आ पहुँची है कि जरदारी साहब को, यानी आपकी जमात को कहा जा रहा है कि भाई कोई फार्मूला बना लें, हालात बहुत ख़राब हैं, मईशत पिट रही है और मामलात ख़राब हैं, और जरदारी साहब ये कह रहे हैं बकौल उनके कि वो कह रहे हैं कि पहले इनको फारग कराएं या ये फारग हों फिर हम आएंगे। तो ज़रा इसकी वजाहत कीजिएगा। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है, इसकी वजाहत क्या, मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या चाह रहे हैं वजाहत। अच्छा, ये जरदारी साहब को अब वो इस्तारा इस्तेमाल करें ना, वो कह रहे हैं, वो फरमा रहे हैं, मतलब जो यहाँ पर तासुर लिया जाता है वो यही के लिए, तो वो रेफर किया जाता है एस्टैब्लिशमेंट से। तो क्या ये बात आप कंफर्म या डिनाई कर सकते हैं कि वाकई जरदारी साहब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एस्टैब्लिशमेंट कह रही है कि जी आपको फार्मूला निकाल दें? मेरे नहीं इल्म में, लेकिन जो डिस्कशंस हो रही है वो तो यही हो रही है ना कि इस वक्त जो जरदारी साहब का नुक्ता नजर है वो ये है कि हालात इतने खराब ना हो जाएं कि कल को कोई और भी आकर संभाल ना सके। तो वो कभी कोई फार्मूले तो पाकिस्तान के अंदर चलते ही रहते हैं, डिस्कशंस जो पॉलिटिकल फोर्सेस की आपस में है उसके अंदर भी फार्मूले हैं कि ये फार्मूला ले लें, वो फार्मूला देख लें, ये फार्मूला देख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जो इनको लेकर आए हैं पहले इनकी छुट्टी कराएं, उसके बाद देखते हैं कौन संभालता है, कैसे संभालता है मुल्क। अच्छा चौधरी साहब ये फरमाइएगा, क्योंकि आपने खुद भी कहा कि जो लेकर आए हैं वो छुट्टी कराएं, मतलब छुट्टी, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद एक सियासी रहनुमा हैं, छुट्टी कैसे कराएं इनकी, मतलब कोई जमहूरी तरीका ही होगा सर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? जमहूरी बिल्कुल बिल्कुल, कोई गैर जमहूरी तरीका कैसे हो सकता है, खासकर पीपल्स पार्टी कैसे, मतलब सिर्फ इतना है वो लाताल्लुक हो जाए चीजों से, ये तो एक दिन में गिर जाएगी लोग। ठीक, बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ थे, मेरा वजाहत लेनी जरूरी थी। माशाल्लाह, ये है भुट्टो का और ये है सारी इनकी सियासत और जमहूरियत कि ये किसी को कहते हैं कि इनको हटा दे, किसी को नहीं, वो कहते हैं कोई इन्हें कह रहा है, नहीं जो भी है, यानी ये आप सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर सियासी मुखालिफ कैसे बेनकाब हो रहा है। आप सोचें कि पीपल्स पार्टी जो सारी जिंदगी इस्टेब्लिशमेंट का या दीगर इदारों का मुख्तदर का कूतों का हमें सबक पढ़ाती थी कि इनका सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। आज मोहतरम जरदारी साहब ने अलग उस नजरिए को, उस पीपल्स पार्टी के नजरिए को दफन करने की तकरीर की। बाकी मेरा ख्याल है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, चौधरी साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, इस पे तो कोई बहस की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं दूसरी बात जो करूं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने, चौधरी साहब ने कहा कि जी PTI 18 सीटें लेके दफन हो गई है, मुस्तरद हो गई है। नून लीग 2 सीटें लेके कितनी कामयाब हुई है ये मुझे खुद ही बता दें कि नून लीग क्या पाकिस्तान की जमात नहीं? बिल्कुल है। क्या आपने सिर्फ सेंट्रल पंजाब के 2 डिवीजन की बात, अल्हम्दुलिल्लाह PTI वर्सेस ऑल है इस वक्त। सिंध में वाहिद वफाकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिंध में पीपल्स पार्टी है तो उसका मुकाबला PTI करती है। नून लीग की 1 सीट भी नहीं है। बलोचिस्तान में PTI है, पंजाब में नून लीग है, हम मानते हैं, और उसके मुकाबले में PTI है। JUI की प्रेजेंस है और उनको मुबारक हो जितनी सीटें जीते हैं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। मैं ऐसी यहाँ पे कोई ऐसी फजूल बात करूँ जो देखने वाले जिस पे हंसें कि मेरी हुकूमत, मेरा वजीर, मेरा वज़ीर आला, मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा सब कंट्रोल और मेरी इंतहाई मुखालिफ पार्टी जीती है, तो मैं कहूँगा नहीं जी आए बाएँ शाइनी, हमारी कमज़ोरियाँ थी, हमारे लोग डिवाइड थे। आपको पता है 1-2 जगह तो रिजल्ट हमारी वजह से आए कि हमारे लोग छोड़ गए, वो सारी बातें। लेकिन एक बात है कि वफाक की जमात और सबसे बड़ी जमात, सबसे मकबूल जमात, हर जगह, हर जुबान, हर नस्ल और हर इलाके की जमात अगर है तो वो PTI है। बाकी नून लीग जो है वो 2 डिवीजन में है, पीपल्स पार्टी सिंध के इलाकों में रहती है, और वो पीपल्स पार्टी वो है जो आज अपनी जमहूरियत को जरदारी साहब एक्सप्लेन करेंगे कि वो ये करके, यार अगर आप मुनीब आपको दोबारा एक्सप्लेन करनी है, मैंने कहा बात आपकी ठीक है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब तो हमारा मुखालिफ जो है वो अब हर लेकिन उसका एक और नतीजा भी निकलता है ना, उसका एक और तज्जिया भी निकलता है भाई साहब कि हालात इतने खराब हो गए हैं कि इन जमातों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से राब्ता किया जा रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मियां शहबाज शरीफ 16 अरब रुपए के केस में
پھنسے کے پھنسے 8,000 9,000 10,000 کی تنخواہ والے بندوں کے اکاؤنٹوں میں سے 3 ارب روپیہ نکل رہا ہے تو حالات تو خراب ہیں. زرداری صاحب کے اومنیز اور دوسرے جو گروپس ہیں ان کے کیسز کنکلوڈ ہو رہے ہیں, حالات تو خراب ہیں. پاکستان تو اتنی مشکل حالات میں کووڈ میں آج سنیں پاکستان کا وزیر اعظم آج پوری اسلامی دنیا کا ہیرو بنا, درمیان میں ان کو لیکچر دے رہا ہے. پاکستان جو کل ایک دنیا کا پرابلم کریٹر مانا جاتا تھا آج وہ پرابلم سالور کے طور پہ دنیا کو سبق پڑھا رہا ہے. دنیا پاکستان کو انوائرمنٹ میں دیکھ رہی ہے. منیر صاحب تھوڑا جانے دینا بات, دنیا پاکستان کو کورونا کا بہترین ہینڈلر کے طور پہ, چاہے وہ ورلڈ اکنامک فورم ہو, وہ ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن ہو, آپ کی ہیلتھ آرگنائزیشن ہو, وہ پاکستان کو مانے. حالات تو بڑے خراب ہیں, حالات بہت خراب ہیں. پاکستان کی جو حکومت عمران خان کو ملتی ہے 7 ارب ڈالر کے ریزرو ہیں, بھائی صاحب بات سنیں, بڑے حالات خراب ہیں. آپ درست کہہ رہے ہیں. کیا خرابی ہے حالات کو؟ میری بات سنیں. آج جمہوریت کے آج لوگ ڈائریکٹ الیکشن لے کے میئر بن گئے. آپ کے ووٹر کو کیوں نہیں سمجھ آتی یہ خیبر پختونخوا کے بدلے انتخاب میں کہاں سمجھ نہیں آتی؟ بھائی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پوری آبادی کو ہیلتھ انشورنس مل رہی ہے 10-10 لاکھ روپے کی. بھائی صاحب آپ کی سارے باتیں آپ کے کہے بغیر مان لوں, کیا ووٹر آپ سے خوش ہے؟ بھائی مختلف پاکٹس میں ہم سے خوش نہیں ہیں, مختلف جگہ پہ ہم کمزور ہیں. کس جگہ JUI ہے, کس جگہ جماعت اسلامی ہے, کس جگہ ANP ہے, all versus one PTI is the only. بھائی صاحب گل نہیں موقع سر اگر چلیں جی بات یہ ہے ڈاکٹر طارق فضل جوہری صاحب دیکھیں بہت مسترد ہو گئے, ہم مسترد ہو گئے 18 پہ 2 پہ جو ہے نا یہ. میری بات سنیں, یار صادق صاحب سنے گئے تھے اور کوئی ڈیل لے کے گئے تھے, کوئی آفر لے کے گئے تھے میاں صاحب کے پاس, وہ فیل ہو گئی, ٹھس ہو گئی. میاں صاحب نے کہا ہے پہلے مطلب اتحادی جو ہیں وہ ذرا سائڈ پہ کرائیں. میاں صاحب کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جی بقول میاں صاحب کے جو لائے ہیں وہ ان کے اتحادیوں کو سائڈ پہ کرائیں. کوئی بھی نہیں لایا. بھائی صاحب دیکھیں کیسے ماشاءاللہ کانفیڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بھائی صاحب یہ الیکشن ہارنے کے بعد آج 2 چوڑی مزید ریس ہو کے آئے ہیں اور زور لگا رہے ہیں اپنی اس پشیمانی کو, شرمندگی کو چھپانے کے لیے, اور کبھی مدعا ادھر ڈال رہے ہیں کبھی مدعا ادھر ڈال رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی ہے. پہلی بات. دوسری بات نہیں چھوڑے نا یار, بات ہو گئی. دوسری بات, میں دل سے یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھائی صاحب کو اور ان جیسے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ترجمانوں کو صحت, زندگی اور اسی طرح کی ہمت دے, اسی طرح کی گفتگو کرنے کی توفیق دے اگلے الیکشن تک. آپ یقین کریں یہ ایک بھی سیٹ لبی نہ میں تھے اسلام آباد ہی. اچھا یہ میں دیکھیں میں آپ کو بتایا نا کہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں ملک بہترین جا رہا ہے, پاکستان ٹاپ پہ جا رہا ہے, لیڈر کی اسماعیل ہماری کی کلر ہے, ایکشن اس کے کمال ہے. تمام ممبران یہاں کوئی کہہ رہا ہے بادشاہ بھی ہوتی ہیں تو اس کی وجہ بھی جو ہے وہ اس کی وجہ بھی وزیر اعظم عمران خان ہے. موسمیاتی تبدیلیاں بھی ان کی وجہ سے آ رہی ہیں. پاکستان کو انہوں نے بنا دیا ہے جناب, یعنی مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں یورپ میں رہ رہا ہوں. اور اصل چیز جو ہے خود جو یہ چیزیں لیتے ہیں, انجیکشن لگاتے ہیں, عوریں دیکھتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں قومی بھنگ پالیسی لے کے آئے ہیں. بھائی صاحب پتہ نہیں اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے. کچھ عرصے بعد کوئی قومی چرس پالیسی آ جائے گی. یہ ان کی اچیومنٹس ہیں, کارکردگی اصل میں یہ ہے. ملک جو ہے وہ اپنے ان کے ایڈوائزر جن کو یہ بہت چھانٹ پڑک کے لاتے ہیں, وہ کوئی کہہ رہا ملک دیوالیہ ہو گیا ہے, مطلب خاکم بدہن مجھے یہ بات کرتے ہوئے ملک کے بارے میں کوئی اچھا نہیں لگتا. کوئی کہہ رہا ہے بینکرپٹ ہو گیا ہے, ایک مسئلہ لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. چلے بھائی صاحب کی جماعت کے آپ ضرور اس پہ کرٹیسائز کریں, لیکن ایک بات ان کی ٹھیک ہے بھائی صاحب کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, وہ کہتے ہیں ان کے بھی ڈیموکریٹک کریڈینشل سامنے آ گئے کہ جب وہ کہہ رہے ہیں فلانا ہمیں یہ کہتا ہے کہ فارمولہ بناؤ اور ہم کہتے ہیں نکالو. اسی طرح میاں صاحب کے پاس ایاز صادق صاحب ذرائع کے مطابق گئے اور پھر میاں صاحب نے 2 شرائط رکھ دی ہیں کہ ان کے اتحادی علیحدہ کروائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج ہو تو 3 ماہ کے اندر الیکشن ہو. پہلے تو یہ بتائیے بات کلیئر ہے غلط ہے؟ بڑا کلیئر بات ہے. چوئی منظور صاحب نے مجھے پتہ نہیں, تھوڑا انہوں نے کھل کے بات کرنے کے وہ عادی ہیں, آج ذرا تھوڑا سا وہ کھل کے بات انہوں نے نہیں کی. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور یہ حکومت ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں. یہ نہ کہے, میں کہہ رہا ہوں آپ سن لیں, پوری بات سن لیں نا, کیونکہ ملک کی حالت انہوں نے یہ کر دی ہے, اس لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں کہ ملک کو یہ اس جگہ پہ لے گئے ہیں, معیشت کو اس جگہ پہ لے گئے ہیں کہ کل کسی اور کے لیے بھی سنبھالنا خدا نخواستہ مشکل ہوگا. یہ الفاظ جب آپ کے اندر سے لوگ ہیں, آج یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے الیکشن اندر سے لوگ لڑے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر کے لوگ, ان کے اپنے آفیسرز, ان کے لگائے ہوئے لوگ ہیں, کوئی کہہ رہا بینک کرپٹ ہو گئے ہیں, کوئی کہہ رہا ملک دیوالیہ ہو گیا ہے, کچھ 6 مہینے اور یہ رہ گئے, اس ملک کا کیا حال ہوگا؟
یہ بات ہے جو کنسرن ہے سب کے لیے. راشن میں کارڈ کہتا ہوں کہ پاکستان کے مجھے ایک غلط کام بتا دیں, ایک غلط کام بتا دیں, میں اپنی بات مکمل کر لوں نا. اس لیے اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, پاکستان کی سیکیورٹی سے منسلک تمام اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس ملک کے لیے یہ حکومت اور یہ کس قدر خطرناک ثابت ہوں گے. ہو چکے ہیں کریں گے. اگلی بات سنیں, جو آپ کہہ رہے ہیں ہم میٹنگز کر رہے ہیں, ہم میٹنگز کر رہے ہیں. میٹنگ کرنا ہر سیاسی جماعت کا, اس کی قیادت کا حق ہوتا ہے. آئندہ کی اسٹریٹجی کیا بننی ہے, کس طرح کے الائنسز بننے ہیں. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا کہ ہو سکتا ہے ہم مولانا صاحب بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے پی ڈی ایم اگلا الیکشن الائنس ہو, اندر کے الیکشن لڑیں. پھر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا بھائی صاحب, آل ورسز ون. میں کہتا ہوں جی کہ یہ جو آل ورسز ون کی بات ہے نا, یہ ون اسی وقت تھے جب 2018 کے الیکشن میں انہیں سپورٹ حاصل تھی. اب یہ کوئی ونشن نہیں ہے. اب جو یہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ ابھی جو الیکشن کی رپورٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے, میں نے بتایا نا کہ بڑے فخر اور بڑے مان سے یہ کہتے ہیں جی ہمارا اس صوبے میں تو سب سے زیادہ کام ہے, سب سے زیادہ ہماری یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ جماعتیں اکٹھی بھی لڑ سکتے ہیں. اور ہم نے کئی ایسی سیٹوں پہ ابھی کے پی کے میں سپورٹ کی ہے, مولانا صاحب کی جماعت کی سپورٹ کی ہے, اور ہم آئندہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ کسی باقی یہ کہنا قیادت کی ڈائریکشن ہے کہ سپورٹ کریں مولانا صاحب کی جماعت. بلوچستان میں ہماری حکومت تھی, وہ ہماری تمام سیٹیں, وہ ہماری تمام جماعت, وہ تحلیل ہو کے راتوں رات ایک نئی جماعت بن گئی, وہ باپ بن گئی. جناب باپ جماعت ہے, باپ جماعت کیسے بنی, وہ سارے ہمارے لوگ تھے, اور راتوں رات باپ بن گئی. تو بھائی یہ نہ کہیں کہ مسلم لیگ نون وہاں بلوچستان میں نہیں ہے, موجود ہے. اچھا موجود ہے انشاءاللہ. لیکن ڈیموکریٹک کریڈینشلز کی بات کی آپ نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا کہ آج صادق صاحب تشریف لے گئے تھے, سینئر رہنما ہیں آپ کے, وہ میاں صاحب کے پاس تشریف لے گئے تھے. میاں صاحب نے 2 شرائط رکھی ہیں, صحیح ہے غلط؟ دیکھیں کیا اس حکومت کا خاتمہ, میں جو بات کہہ رہا ہوں, آپ نے میاں صاحب کی میٹنگ کی اور سردار ریاض صادق صاحب کی میٹنگ کی بات کی. اگر اس حکومت کا ختم ہونا ہے تو وہ آئینی طریقے سے ہوگا. اس کے بارے میں رائے اصلاح مشورہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے, لیکن اتحادیوں کو علیحدہ کرنے کا ذمہ وہ آپ اپنی زور بازو پہ کریں گے یا آپ کی نظریں کہیں اور ہے کہ کہیں اور سے عنایت آئے؟ دیکھیں جہاں سے یہ اتحادی ان کے ساتھ ویلڈنگ ہوئی ہے نا, اس ویلڈنگ کو توڑا بھی خاص طریقے سے جائے گا. جو ہمارا زور ہوگا ہم لگائیں گے, بالکل لگائیں گے. مطلب آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ اتحادیوں کو توڑنے کی بات, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے وہ ویلڈنگ ٹوٹے گی وہ آپ کے پاس وہ اوزار آپ کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس جو جتنی طاقت ہے ہم لگائیں گے, سیاسی طاقت ہے وہ لگائیں گے. میری پہلے یہ بتائیں کہ کیا سیاسی اتحاد کرنا کوئی غیر جمہوری بات ہے؟ بالکل نہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلڈنگ توڑیں گے اور ویلڈنگ توڑنے کے لیے جو غیر جمہوری راستہ استعمال کریں گے, اٹ سیلف یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ کس راستے سے, کس جنرل جیلانی اگر ویلڈنگ ہی غیر جمہوری ہو تو پھر وہ جمہوری ہے. یہ نہیں, مجھے بتا دیں کیسے اگر ہمارا ہمارا اتحاد کیسے غیر جمہوری؟ اچھا مجھے منیر ایک بات کا جواب غیر جمہوری میں کب کہہ رہا ہوں, ایک بات کا جواب کہ پنجاب میں ہمارا 2018 میں آپ انہیں دہشت گرد کہتے تھے. میرا ایک چھوٹا سا آرگومنٹ ہے, سیاسی آرگومنٹ ایک الگ ہے, میں سیاسی آرگومنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہم ان کو 2018 کے الیکشن میں کیا برائی ہے؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, کوئی برائی نہیں. صرف ایک بات کا آپ جواب دے دیں, ایز اینالسٹ دے دیں کہ 2018 کے الیکشن میں پنجاب میں سیٹیں زیادہ کس کی تھیں, مسلم لیگ کی تھیں, مینیج کیا پولیٹیکل لائف میں کیا برائی ہے؟ تو اسی مینجمنٹ کو تو میں ویلڈنگ کہہ رہا ہوں. آپ ایک بندہ ہم نے توڑا, ترین صاحب کو کیا جہاز, وہ ہمارا ترین ہمارا جہاز, آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے, جب مرضی کریں. مجھے بتا دیں کہ ہم نے کسی نون لیگ کو توڑا, کسی نون لیگ والے کو توڑا, آزاد بندوں کو حکومت میں شامل کرنے میں کیا برائی ہے؟ یہ تو آپ چوچوں کا مربع بنا کے مجھے بتا دینا پولیٹیکلی ایتھیکلی کون سی غلط بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ یا تو ڈینائی کریں نا جی, آپ جو ویلڈنگ توڑنے کی بات ہے, آپ آئے نا آدم اطلاع 2013 کے الیکشن میں, سنیں ذرا, اب اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ لیں. 2013 کے الیکشن میں ان کی سیٹیں زیادہ تھیں, سمپل میجورٹی نہیں تھی. جے یو آئی ایف ہم سے ناراض رہی کہ کسی وقت کی حکومت گرائی جا سکتی ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اخلاقی طور پہ یہ سیٹیں زیادہ ہیں, لیٹ دم فارم دا گورنمنٹ, اور وہ ہم نے نہیں کیا. وہی صورتحال 2018 میں پنجاب میں آئی. اچھی بات ہے, انہوں نے آپ کو کوئی انہوں نے جناب تمغہ لے رکھا, آپ تنزیہ انداز میں کہنا تمغہ لے لیں, آپ کہیں اچھا بات ہے اسٹیبلائز نہیں کیا. مجھے آپ یہ بتا دینا, انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے کہیں سے ویلڈنگ توڑوانی ہے, جو ویلڈنگ توڑوانی ہے وہ جمہوری عمل ہے. آپ آئیں عدم اعتماد لے کے آئیں. ویلڈنگ کرانا غلط بات نہیں ہے. نہیں ویلڈنگ کیوں, ہم نے ویلڈنگ کی ہے,
ہمارے قائلائز ہے، ہم اکثریت میں تھے وفاقی حکومت میں. میرا خیال ہے آپ کے پروگرام کا باقی حصہ ویلڈنگ، اس کے فوائد، اس کا جوڑنا، سیاسی ویلڈنگ ہے. حافظ صاحب بتائیں گے سیاسی ویلڈنگ جو ہوئی ہے، مطلب یعنی کہ اتحادی، اس کے حوالے سے ایک بریک لیتے ہیں. حافظ صاحب بتائیں گے، حافظ صاحب سے کنکلوڈ کریں گے ایک بریک کے بعد. حافظ صاحب پر آنے سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں، سنیے ذرا. اب راستے کھول دو، اب ہمیں آگے بڑھنے دو، ہم پاکستان کو ان سے بہتر چلائیں گے جی، ہمیں پاکستان چلانا آتا ہے جی. حافظ صاحب، مولانا صاحب بھی فرما رہے ہیں راستے کھول دو، ہمیں آگے جانے دو، ہم ان سے بہتر چلا دیں. یہ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ ادھر طارق فضل چودھری صاحب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ویلڈنگ جہاں سے ہوئی ہے وہ ہم نہیں توڑ سکتے، ان کے پاس اوزار نہیں ہے. ادھر پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے وہ ہمیں کہتے ہیں، ہم انہیں یہ کہتے ہیں. یہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں؟ کیسی جمہوری جماعتیں ہیں؟ دیکھیں منیب بھائی، اس سے پہلے کہ میں بالکل آپ کو سیدھا سادہ اسٹریٹ اوے جواب دوں گا، جی کسی گول مول بات میں نہیں کروں گا جیسے کہ چودھری صاحب نے کی. آخر میں بھی انہوں نے کی بات، سمجھنے والے سمجھتے ہیں. بنیادی طور پر ہمارا ماننا یہ ہے، ہمارا موقف یہ ہے، آج کا نہیں روز اول سے جمعیت علماء اسلام کا، پھر تمام اپوزیشن نے اس سے اتفاق کیا، بیانیہ بھی یہی ہے کہ 25/18 کا الیکشن اور جس پارٹی کو اکثریت ملی یہ دلائی گئی. لیکن کیا اس پونے 4 سال میں 25/18 کے الیکشن کو مینج کر کے اس کے نتیجے میں ملک آج جہاں کھڑا ہے، ریاست جہاں کھڑی ہے، عوام کہاں کھڑے ہیں، کیا ملک کو فائدہ ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، آپ کی معیشت آج سے 3.5 سال پہلے کہاں کھڑی تھی؟ آج معیشت کہاں ہے؟ آپ IMF کے ساتھ کن شرائط کی بنیاد پر معاہدے کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں بینک آپ کا ہوگا، پیسہ آپ کا ہوگا، اختیار IMF کا ہوگا. گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ $6 ارب کے بدلے میں سب کچھ پاکستان کا ہم نے IMF کے حوالے کیے. یہ گورنر پنجاب کہتے ہیں. کیا چیزیں، کون سی برائی میں نے کی ہے؟ ابھی عباسی صاحب نے کیا بھائی، آڈیٹر جنرل کہہ رہا ہے کہ آپ نے کورونا فنڈ میں 40 ارب روپے کھائے. آٹھا چور کون تھا، چینی چور کون تھا؟ دیکھیں نا کچھ تو ہے نا. آپ نے آڈیٹر جنرل کی بات کو IMF نے آپ کو کہا کہ رپورٹ عیان کرے، آشکار کرے، آپ نے دبایا، جب وہاں سے دباؤ آیا پھر آپ نے بتایا. میری عرض سن لیں. اب آئیے اس بات پر. زرداری صاحب فارمولہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میاں صاحب جو ہیں وہ بھی اشاروں کناروں میں کہہ رہے ہیں ویلڈنگ کے کا معاملہ ہے، یعنی سیاسی ویلڈنگ. اب مولانا صاحب نے جو کہا کہ راستے کھول دو، یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کہ یہ حکومت آپ نے لایا ہے، آپ نے بٹھایا ہے، اور اس میں آپ کی مدد اگر نہ ہو یہ ایک ٹیلی فون کال کی مار ہے. آپ مجھے بتائیے MQM کس کی سہارے پہ؟ آپ سے کوئی فارمولے مانگ رہے؟ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے فارمولے کا، نہ ہمیں کسی نے کہا ہے. فارمولہ کیا، ہم اوپن بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں سب سے زیادہ مضبوط مسلمہ فارمولہ پاکستان کے 73 کا آئین ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس ملک میں آج جمہوریت نہیں ہے، اس ملک میں جمہوریت کے نام پر امیریت ہے. اس ملک میں آج پارلیمنٹ نہیں ہے، فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے. اتنی بڑی تبدیلی آپ کے پڑوس میں آئی، کیا ڈسکس ہوا؟ یہ پالیسی ڈسکس ہوئی؟ IMF کے حوالے سے معاشی پالیسی بن رہی ہے، کبھی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوئی؟ کیا کشمیر کے مسئلے پر کبھی پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی؟ وزیر اعظم بیٹھے؟ نہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا، کیونکہ اب آپ لوگ کیونکہ پارلیمان کے اندر نہیں ہے تو اب آپ کو ہر چیز بری لگتی ہے. کیوں نہیں ہے پارلیمان میں؟ میری موجودگی ہے پارلیمنٹ میں. پارلیمنٹ میں میری 17 نشستیں ہیں، سینٹ میں میری موجودگی ہے. 2 صوبوں میں اپوزیشن میرا ہے، جمعیت علماء اسلام کی ہے. لہذا فارمولہ یہی ہے، فارمولہ یہی ہے کہ آئین کی عملداری، حقیقی جمہوریت اور PDM کا بنیادی بیانیہ اور بنیادی ہدف. ایک بات تو ہے نا، جب مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے اور تمام باتیں کرتے کہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم انہیں آگے سے یہ کہتے ہیں، تو یہ اپنی جو ڈیموکریٹک کریڈنشل ہے سو کالڈ وہ تو ایکسپوز کر دیتے ہیں. پیپلز پارٹی کی وضاحت پیپلز پارٹی کرے گی. ٹھیک ہے نا. اگر مجھ سے پوچھتا ہے یہ ویلڈنگ توڑوانا چاہتے ہیں کہیں اور سے، پیمنٹ PDM کا حصہ ہے، PDM کا بھی یہی بیانیہ ہے. میرے اوپر اپنے الفاظ آپ تھوپ رہے ہیں. نہیں، آپ نے کہا ہے ویلڈنگ میں چوہدری صاحب آپ نے خود نہیں کہا. میں نے کہا ہمارے پاس جو اسٹرینتھ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے وہ ہم لگائیں گے، لیکن آپ کو تھوڑا کہیں اور سے چاہیے ہوگی. اگر وہ رینچ ہمارے پاس نہ ہوا تو
کس طرح ٹوٹے گی؟ سیاسی جماعت ہے، آپ کے پاس سیاسی رینچ نہیں ہے، اب سیاسی ویلڈنگ توڑنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو مدد کہیں اور کی درکار ہے، ٹوٹ جائے گی، آپ بے فکر رہیں، ہم توڑیں گے ٹوٹ جائے گی. بھائی صاحب وقت ختم ہو گئی. دیکھیں میں دوبارہ سے یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی ورسز آل ہے. ٹھیک ہے جی. پی ٹی آئی اکلوتی نیشنل پارٹی ہے اور ٹھیک ہے آج کے الیکشن میں ہمیں کسی جگہ پہ کامیابی ہوئی، کسی جگہ ناکامی، لیکن میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے خوش ہوں. آج ہم نے ایک نیا بلدیاتی نظام دیا جو عمران خان کا خواب تھا، جس میں لوگ ڈائریکٹ اپنے شہروں کے میئر منتخب کریں گے. تو جو جیتے ہیں ان کو مبارک. پی ٹی آئی ویسے جیت گئی ہے کیونکہ ہم نے یہ نظام. آپ جیسے جیت گئے، ہار کے بھی اگر کم بھی سیٹیں ہیں پھر بھی جیت گئے ہیں. سوچ کا مقام ہے، خاص طور پہ طارق فضل صاحب کی جماعت کے 3 سیٹوں میں مقابلے میں. چلیں ٹھیک ہے جی، وقت آپ نے پروگرام دیکھا جی، دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا حافظ.